अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर या क्लास 11th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर मैथ में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है नंबर्स सिस्टम्स को स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि काउंटिंग के लिए नंबर्स का इस्तेमाल उतना ही पुराना है जितना इस दुनिया में इंसान पुराना है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इंसान ने अपने हाथों की या पैरों की उंगलियों को देखा होगा, अपनी आँखों और कानों को महसूस किया होगा, तो उसे अपनी अक्ल और सूझबूझ के मुताबिक काउंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। और जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई तो उन्हें अपने रोज़मर्रा के काम, मसलन अपने कबीले में मौजूद ख़वातीन, बच्चे, मर्दों की तादाद, अपने पास मौजूद खुराक के ज़ख़ीरे की मिक़दार, किसी भी मैदान में मौजूद जंगली जानवरों की तादाद, अपने इर्द गिर्द मौजूद दरख्तों की तादाद, अपने इर्द गिर्द मौजूद पानी के ज़ख़ीरों की तादाद, या अपने हथियार जो अपनी सेफ्टी के लिए थे उनकी तादाद जैसे बेशुमार ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए या उनमें आसानी पैदा करने के लिए अपनी अक्ल, अपनी सोच के मुताबिक नंबर्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। और डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि जब मुशाहिदे में आने वाली अशिया की तादाद ज़्यादा होती होगी तो वो उन चीज़ों की काउंटिंग को बोन्स पर, किसी जानवर की खाल पर, लकड़ी पर स्क्रैचेस लगाकर काउंट करते होंगे। और ज़रूरत इजाद की माँ है या नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन के असूल के मुताबिक वो नंबर सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाते गए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के बारे में शॉर्ट वे में समझेंगे कि कैसे हमारे से पहले सिविलाइजेशन जो गुज़र चुकी हैं, जो कौमें हमसे पहले आईं और इस दुनिया से चली गईं, वो अपने अपने दौर में किस तरह नंबर्स को और उन नंबर्स से मुतल्लिक ऑपरेशंस जिनमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसको वो किस तरह परफॉर्म करती थी, ये हम आज जो है वो पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने से शायद इनमें पेपर्स में कुछ भी ना आए, लेकिन मैं ये आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि आपको मैं बता सकूँ कि हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जिसको हम आज पढ़ते या लिखते हैं, ये एक या दो दिनों में नहीं आए, बल्कि इसके लिए एक तवील इर्तिकाई अमल, मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद, लोगों के लिए आसानी पैदा करने का जज्बा, या एक इंसानी दिमाग की जो तख्लीकी सलाहियत है, इन जैसे बेशुमार अवामिल से गुज़रना पड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं कि लोगों ने किस तरीके से मुख्तलिफ न्यूमरल्स और उन पे बेस नंबर सिस्टम को ईजाद किया और उनको कैसे इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री ईरा। प्री हिस्ट्री ईरा किसे कहते हैं? प्री हिस्ट्री ईरा इंसानी तारीख का वो वक़्त है जिसमें जितने वाक़यात या हैपनिंग्स होती रही हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं थी, किसी रिटन फॉर्म में नहीं थी,
اور اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو ایرا ہے وہ 3.3 ملین ایئر سے لے کر 3200 بی سی تک رہا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پری ہسٹری ٹائم مختلف جگہ پہ مختلف رہا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ واقعات کو، چیزوں کو لکھنا ایجپٹ میں 3200 بی سی میں سٹارٹ ہو گیا تھا. تو ایجپٹ میں پری ہسٹری ایرا 3200 میں ختم ہوا، جبکہ نیو گنی آپ جانتے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے پاس ایک کنٹری ہے، وہاں پر 1900 اے ڈی یعنی کہ سن عیسوی تقریباً آج سے 120 سال پہلے جو ہے ریکارڈ کرنا یا ہسٹری کو ریٹن کرنا شروع ہوا. تو اس کے لیے پری ہسٹری ٹائم جو ہے وہ 120 سال صرف پہلے کی بات ہے. اور پری ہسٹری ٹائم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تب سے شروع ہوا جب انسان نے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سٹون کے ٹولز بنانا شروع کیے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا پوائنٹ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی کامن ہے اور ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ انسانوں نے اپنی فنگرز پہ سٹارٹ کی ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ یہ فنگرز جو ہیں وہ تعداد میں 10 ہیں. پھر اسی طرح اگر ان کے ہم مزید پارٹس کر لیں تو 15 ادھر اور 15 اس ہینڈ پر یہ پارٹس بنتے ہیں. اور مختلف اشاروں سے ضروری نہیں کہ اس وقت میں صرف 30 تک کاؤنٹنگ اس ہاتھ پہ ہوتی تھی، بلکہ ان ہینڈ سے مختلف قسم کی شکلیں بنا کر اس 30 سے زیادہ یعنی کہ 50، 100، 500 بھی اس ہاتھوں کی مدد سے لوگ استعمال کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ نمبرز کا جو ہسٹری ہے یہ مکمل ایک ڈیئر اسٹوڈنٹس پورا سبجیکٹ ہے. آپ انٹرنیٹ سے بیسیوں کتابیں ایسی نکال سکتے ہیں جس میں یہ باتیں تمام ڈیٹیل سے دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کاؤنٹنگ جو ہاتھوں پہ کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ یوز آف ٹیلیز بالکل ہوتا رہا ہوگا. یعنی کہ یہ 40,000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب انسان نے فنگرز پہ کاؤنٹنگ کی تو اس کو مزید آسان بنانے کے لیے یا نمبرز کے اوپر مختلف ارتھمیٹک آپریشنز لگانے کے لیے ٹیلیز کا یوز کیا گیا. یہ ٹیلیز ووڈ پر، بون پر اور سٹون پر جو ہے وہ سکریچ کی جاتی تھی، نوچ کی جاتی تھی. پھر یہ بات واقعی ہی ایسا صحیح ہے یا نہیں کہ ٹیلیز کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا، تو وہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی ملیں جو اس ایرا کو بتاتی ہیں. جیسے لیبومبو بون ایک بون ہے جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ یہ 44,230 بی سی سے لے کر 43,000 بی سی کے درمیان میں یہ بنی. اور یہ لیبومبو بون جو ہے وہ لیبومبو ماؤنٹینز جو کہ سوازی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے بارڈر پر موجود ایک ماؤنٹینز پورا سلسلہ ہے، یہاں پر یہ بون ملی جس کے اوپر 29 نوچز موجود ہیں. لیکن یہ ایک سائڈ پہ چونکہ بروکن ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو سکریچز ہیں وہ لیونر کاؤنٹر یا جسے ہم کہتے ہیں قمری کیلنڈر یا نمبر آف ڈیز یا کچھ کوانٹیٹیز کے ریکارڈ کے لیے استعمال ہوئیں. پھر اسی طرح ایک اور بون ملی جسے ایشینگو بون کہتے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 20,000 سے لے کر 18,000 بی سی تک کے درمیان کی ہے. اور یہ ہمیں ملی کانگو جو بڑا مشہور افریقن ملک ہے اور جو پہلے بیلجین کالونی بھی ہوا کرتا تھا، جس طرح ہمارا پاک و ہند جو ہے وہ پہلے یو کے انڈر تھا. تو یہ بیلجین کالونی تھی. ادھر یہ ایشینگو بون ملی جس کے اوپر یہ سکریچز کے 3 کالمز موجود ہیں. اور مختلف ہائپوتھیسز ہیں اس کے بارے میں. جیسے کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پرائم نمبرز کا ٹیبل لکھا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 6 ماہ کے لحاظ سے لیونر کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر ہے جسے. اسی طرح نمبر سسٹم جو ہے جس کی بیس 12 ہے، شاید یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. یا کچھ ارتھمیٹک آپریشنز جیسے ہمیں کہتے ہیں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ان آپریشنز کو کرنے کے لیے یہ بون کا استعمال ہوا. پھر اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس ایک اور ہمارے پاس سویلائزیشن گزری ہے جو کہ ہے سومیرینز ایرا. یہ سومیرینز 5000 سے لے کر 1750 بی سی کے درمیان یہ
موجود تھی، اور جس سٹی میں تھی وہ یورک اس کا نام تھا، جو کہ آج کے دور میں سماوا ایک سٹی ہے ساؤدرن عراق کا، اس کے ایسٹ میں 30 کلومیٹر ڈسٹنس پر یہ شہر موجود تھا۔ اور اس سومیرینز نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کاؤنٹنگ کے لیے جو ہے وہ مٹی کے کلے ٹوکنز جو ہیں وہ بنائے۔ ان مٹی کے ٹوکنز کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے تھے۔ فار ایگزامپل کہا جا سکتا ہے کہ یہ کاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اگر ان کے پاس فار ایگزامپل عام مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک شیپ تھی تو وہ اس کا ایک ٹوکن بنا لیتے تھے، اس پہ کچھ نشان بھی لگا دیتے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ نشان کے جو ٹوکنز ہیں یہ ہم شیپ یا کیٹلز کے لیے یوز کر رہے ہیں، کوئی اور نشان والا کوئی ان کا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہوگا۔ تو اسی طرح 5 شیپس ہیں تو 5 ٹوکن ہوتے ہوں گے، اگر 100 شیپس ہیں تو 100 ٹوکن۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر شیپس کی تعداد زیادہ ہوگی تو 100 ٹوکنز کو سنبھال کے رکھنا یہ بھی کچھ امپریکٹیکل سا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے 50 یا 100 شیپس کے لیے مختلف قسم کے ٹوکنز کو یوز کیا ہوگا، اور ان کو کیری کرنے کے لیے ہم یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی وہ سٹرنگ بھی بنا لیتے ہوں گے، تسبیح جسے کہتے ہیں، تاکہ اسے کیری کرنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر مختلف آئٹمز کو جو ہے وہ فار ایگزامپل 6 منتھ کے لیے انہوں نے رکھنا ہے، تو ان کے پاس مثال کے طور پہ اناج کے لیے بوریاں ہیں اور وہ 6 ماہ تک انہوں نے سٹور کرنی ہیں، تو ذہن یہ کہتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد اگر ان ٹوکنز میں سے کوئی ٹوکن چرا لیتا اور ادھر سے بوریوں کو وہ سکپ کر لیتا تو شاید ریکارڈ اس کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا اور پتہ نہ چلتا۔ تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ وہ ان ٹوکنز جتنی وہ تعداد میں تھے ان کو وہ ایک پاٹ جسے ہم یوں کہہ لیں کہ مٹی کا مٹکا جو ہے اس میں رکھ کے اور ان کو بیک کر دیتے تھے تاکہ اس سے کوئی چوری نہ کر سکے، اور اس پاٹ کے باہر جو ہے وہ کچھ نشان بھی لگا دیتے ہوں گے تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس پاٹ کے اندر فار ایگزامپل ایک پاٹ میں رائس سے ریلیٹڈ ذخیرے کے کا ریکارڈ ہے، ایک میں گندم سے ریلیٹڈ کوئی ریکارڈ ہے، یا ایک میں کسی اور چیز کے بارے میں ریکارڈ ہے، تو وہ اسی طرح مختلف پاٹس میں ان ٹوکنز کو ڈال کر ان کو بیک کر دیتے تھے تاکہ وہ ریکارڈ سیف رہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد بیبیلونینز ایرا آیا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 1800 سے لے کر 600 بی سی کے درمیان میں بغداد، جو کہ عراق کا آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور سٹی ہے، اس میں موجود تھے، اور انہوں نے کاؤنٹنگ کے لیے ایک سسٹم بنایا جسے سیگزا گیسیمل سسٹم بھی کہا جاتا ہے، جس کی بیس 60 تھی، اور 60 بیس والا جو سسٹم تھا یہ پیور بیس 60 سسٹم اس لیے نہیں تھا کہ اس کے لیے جو سمبلز تھے وہ تمام نمبرز میں تقریباً ایک جیسے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 0 سے لے کر 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 59 اور یہ 60 کے لیے سمبلز تھے۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اور 7 یا کوئی اور نمبرز اٹھا لیں، جس طرح 5 اور 7 ہے، اسی طرح آپ 40 اور 50 دیکھ لیں، تو ان دونوں کے لیے جو سمبلز ہیں یا جو علامات ہیں وہ ایک جیسی ہیں، ان میں ڈفرنس نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ پیور بیس 60 سسٹم نہیں تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ سویلائزیشن ترقی کی جانب تھی، لوگوں نے اپنی اپنی عقل اور آسانی کے لیے جو ہے مختلف سسٹم کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ بہرحال یہ وہ سسٹم تھا کاؤنٹنگ کا جو کہ بیبیلونینز نے جو ہے وہ اپنے دور میں اس کو یوز کیا۔ اس کے بعد رومن امپائر ایرا، یہ آپ جانتے ہیں کہ رومن نیومرلز ہم تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 5th کلاس سے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ میں سے جو میتھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوں گے وہ رومن جو نیومرلز ہیں ان کو لکھنا آتا ہوگا، اور 1 5 10 50 100 500 اور 1000 کے لیے یہ سمبل وہ یوز کرتے تھے۔ یہ رومن امپائر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 27 بی سی سے لے کر 1453 اے ڈی تک یہ ایرا رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ رومن جو امپائر تھی وہ تقریباً
پورا یورپ کے اندر جو ہے وہ موجود تھی. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ سویلائزیشن آئی جسے ہم کہتے ہیں اینشینٹ ایجپٹ, اور یہ جو سویلائزیشن تھی یہ 3150 بی سی سے لے کر 332 بی سی تک جو ہے یہ ہماری سویلائزیشن رہی. اور یہ ایجپٹ میں جو دریائے نیل ہے اس کے کنارے یہ لوگ بستے تھے, اور انہوں نے ہائیروگلافکس بولتے ہیں تصویری زبان کو, ایسی زبان جس میں کوئی بات تصویر کے ذریعے کہی جائے. تو انہوں نے کاؤنٹنگ کے لیے جن نیومرلز کا یوز کیا وہ یہ تصویریں تھیں, جن میں 1 کے لیے یہ سنگل سٹروک یوز کیا, یہ 10 کے لیے کیٹل ہوبل. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی کیٹل کو اگر آپ اس کا ملک پروڈکشن میں اگر اسے گزارتے ہیں تو اس کی جو ٹانگیں ہیں ان کو اس ہوبل سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ برتن پہ اگر اس کی ضرب لگتی ہے اس کی ٹانگ کی تو برتن میں موجود جو دودھ ہے وہ گر نہ جائے. تو اسی طرح 100 کے لیے کوائل آف روپ یوز کیا گیا. یہ لوٹس آپ جانتے ہیں اس فلاور کو, اس کے لیے 1000 یوز کیا گیا. پھر انڈیکس فنگر کے لیے 10,000 جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے لیے انڈیکس فنگر یوز کیا گیا. پھر 100,000 یعنی کہ 1,00,000 کے لیے یہ ٹیڈ پول, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مینڈک کی جو گروتھ ہے اس کی ایک سٹیج ہے تو اس کے ذریعے شو کیا جاتا تھا. پھر 1 ملین یا جسے ہم 10 لاکھ کہتے ہیں اس کے لیے یہ HEH ایک نیم ہے. اس زمانے میں لوگ مختلف خداؤں کو پوجتے تھے تو ان میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو پانی کا خدا تھا اس کے لیے یہ سمبل جو ہے وہ یوز کیا گیا. اسی طرح اس کے بعد ایک سویلائزیشن گزری ہے جو کہ گریک سویلائزیشن ہے, جو کہ میتھس کے اندر انہوں نے بہت بڑی بڑی اچیومنٹس کیے ہیں, بلکہ آج کے دور کا میتھ جو ہے وہ شاید انہی کی بدولت ہی ہے. تو 800 بی سی سے لے کر 146 بی سی تک یہ ایرا رہا اور گریس میں یہ سویلائزیشن موجود تھی. ان کے ہاں 2 نمبر سسٹم جو ہے وہ یوز ہوئے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے سویلائزیشن لکھی ہیں یہ بالکل تعداد میں تھوڑی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً ہر علاقے کے اندر لوگ موجود تھے, تو ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے مختلف نمبر سسٹم کو یوز کیا. تو اس لیے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کنٹری ایک ہے, شاید سٹی بھی ایک ہو, لیکن اس سٹی میں ہی 2 طرح کے نمبر سسٹم بھی چلتے رہے ہیں. اور اس لیے یہاں جو ہم سویلائزیشن پڑھ رہے ہیں یہ کم ہیں. اس کے علاوہ چائنیز آپ کہہ لیں انہوں نے بڑا کام کیا, ایران میں بڑا کام ہوا, اسی طرح آپ افریقہ میں جا سکتے ہیں. لہذا سبھی سویلائزیشن کو ہم شاید نہیں پڑھ سکتے اور ہمارا اسکوپ بھی نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, چونکہ بیسیکلی تو یہ لیکچر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو اس لیے صرف ہم یہ اس لیے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے نمبرز سسٹم جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوتے رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو فرسٹ گریک نمبر سسٹم جسے نیومرل ایکروفونک سسٹم بھی کہا جاتا ہے, اس کے لیے 1 سے لے کر 50,000 تک یہ سمبلز جو ہیں وہ یوز ہوتے گئے. پھر ایک اور گریک سویلائزیشن میں سیکنڈ گریک نمبر سسٹم بھی آیا جسے الفابیٹیکل سے نمبر سسٹم کہتے ہیں, جو کہ ہم آج تک یوز کرتے آ رہے ہیں, جن میں آپ جانتے ہیں کہ یہ 1 کے لیے الفا سمبل یوز ہوتا رہا, 2 کے لیے بیٹا, 3 کے لیے گیما, 4 کے لیے ڈیلٹا, اسی طرح 5 کے لیے ایپسیلون. یہ ڈگما یا یہ جو ریڈ میں نے لکھے ہیں یہ 3 ایسے سمبلز ہیں جو اب یوز نہیں ہوتے. لہٰذا پہلے یہ گریک نمبر سسٹم میں ٹوٹل نیومرلز 27 تھے, یہ 3 اب یوز نہیں ہوتے, تو لہٰذا یہ اب باقی جو ہیں وہ 24 ہیں. اسی طرح ڈگما کے بعد یہ زیٹا ہے, ایٹا ہے, تھیٹا, آیوٹا, کیپا ہے 20 کے لیے, لیمڈا 30 کے لیے, میو 40, نیو 50, کیس ایس آئی 60 کے لیے, پھر اومیکرون 70, پائی 80 کے لیے, کوپا 90 کے لیے, رو 100, سگما 200, ٹاؤ 300 اور اپسلون 400,
500 کے لیے فائی، پھر 600 کے لیے کائی، 700 کے لیے سائی، 800 کے لیے اومیگا، 900 کے لیے سین. یہ تینوں سمبلز اب یوز نہیں ہوتے. تو 24 سمبلز تھے. یہ سمبلز جو ہیں وہ گریک سویلائزیشن ایرا میں جو ہے وہ یوز ہوتے گئے. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس ہم وہ نمبر سسٹم سٹڈی کریں گے، یعنی کہ ہندو عربک نیومرل یا نمبر سسٹم، جس کو ہم آج پڑھتے اور لکھتے ہیں. یہ ہندو عربک نمبر سسٹم جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا، اور جن نمبرز کو ہم آج پہچانتے بھی ہیں اور لکھتے ہیں، یہاں تک ہم کس طرح پہنچے، تو وہ ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس اب اسٹڈی کرتے ہیں.